अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं रियाज़, मेरा यूट्यूब चैनल रियाज़ यूनस के नाम से दोस्तों लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और एक गैर हाज़िरी की माज़रत चाहता हूँ। कतर से पाकिस्तान आने के बाद एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं कतर से पाकिस्तान आया हूँ। उसके बाद से अभी तक नहीं बनाई थी और पाकिस्तान में मेरा मुख्तलिफ सिटी के अंदर जाना हुआ, मेरा कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका। उसके लिए माज़रत चाहूँगा। टॉपिक बहुत सारे हैं दोस्तों और किस किस टॉपिक पे बात की जाए। और दुनिया भर में इकॉनमी लोगों देखें तो वो ख़राब है, लोगों के बिहेवियर हैं वो ख़राब हो चुके हैं, रिलेशन है वो लोगों ख़राब होते जा रहे हैं। तो उसका रीज़न बीइंग मुस्लिम तो मैं ये कहूँगा जी, इस कुरान से दूरी है। ये कुरान लोग हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, लोग पढ़ते भी हैं। अभी रमज़ान में लोग ख़त्म कर रहे हैं, तरावी में पढ़ते हैं। वो 1 घंटे की तरावी में इतना सारा कुरान अरबी में पढ़ा जाता है। हम लोग तो जो यहाँ की जो पाकिस्तान में बताऊँगा, जो अपनी उनकी लैंग्वेज है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है या बलोची है, तो लेकिन उनको समझ नहीं आती उस कुरान के अंदर है क्या। वो कुरान तो हदायत की किताब है। अल्लाह बाबर कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह दरगुज़र आज़ीम के सारी वाले को पसंद करता है, लेकिन वही लोग फला पाएंगे जो इस कुरान से हिदायत लेंगे। और ये हदायत की किताब है। या तो इसका ट्रांसलेशन साथ में किया जाए या अरबी ज़बान सीखी जाए, फिर दोस्तों देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आती है। टॉपिक के हवाले से मैं आज बच्चों का टॉपिक लेके चलना चाहूँगा, क्योंकि इतना सारा फुकदान आ गया है आपस में। रिलेशन बहन भाइयों के ख़राब हो चुके हैं, फ्रेंड्स के ख़राब हो चुके हैं, बिज़नेस पार्टनर के ख़राब हो चुके हैं। आपस में जब हम मुसाफिर होते हैं स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, एयरपोर्ट्स पे, राह चलते, उसके अंदर अजीब सा हमारा बिहेवियर होता है एक से दूसरे के साथ। ख़रीदो फ़रोख्त जब करते हैं ग्राहक का दुकानदार के साथ, वो रवैया ख़राब है। हमें बेसिक आदाब ही ख़त्म हो गया। बीइंग मुस्लिम तो हमारे पास तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोल मॉडल थे, जिससे हम जिनकी सुन्नत को अपनाते हुए अपने अंदर तब्दीली ला सकते थे। हम अक्सर ज़िक्र करते हैं यूरोप में कि यूरोप ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। वो भी अहले किताब है और अच्छा इंसान जहाँ भी हो, जो भी चीज़ उससे सीखने को मिले, हमें सीखनी भी चाहिए और तारीफ़ भी करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और जिन पे ये कुरान उतरा, अल्लाह की किताब, तो इसके अंदर जो भी डूब जाएगा वो एक पक्का मोमिन बनेगा। उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, कचरा वो जगह जगह नहीं डालेगा, नेबर के साथ उसका इखलाक अच्छा होगा, बहन भाइयों के साथ इखलाक अच्छा होगा, माँ बाप के साथ अच्छा होगा। ख़रीदो फ़रोख्त जब करेगा तो उसमें अपने ईमान को सामने रखेगा। अपने मालिक जब होगा तो अपनी एम्प्लॉय उसके साथ सुलह रहमी से पेश आएगा। अगर वो एम्प्लॉय है तो अपने मालिक के साथ पेश आएगा हुस्न इखलाक से। बच्चे के साथ हुस्न इखलाक से पेश आएगा, बड़ा है तो, और बच्चा है तो बड़े के साथ हुस्न इखलाक से पेश आएगा। तो ये चीज़ कब हासिल होगी? जब हम उस कुरान की तरफ जाएंगे। और यही फुकदान है हमारे इस पूरे माशरे के अंदर, जिसमें सारे हमारे आसपास के कंट्री को भी ले लें, हर जगह प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, चाहे आप नेपाल ले लें, अभी अरब कंट्री ले लें, अब आस्ता आस्ता यूरोप के अंदर भी बहुत सारे, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है। मुझे दुख होता है बोलते हुए, क्योंकि बीइंग मुस्लिम मैं अपने आप के अंदर, मैं तो अपने पेरेंट भी वसल्लम की सुन्नत पे चले अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लाया और ला रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी भी इस कुरान से। इसका यूट्यूब पे आजकल तो आप यूट्यूब से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी सूरत, इतनी प्यारी प्यारी सूरह हैं जिसका आप तर्जुमा सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे, आपके अंदर बेनता तब्दीली आएंगी। सूरह मायदा लें, सूरह कलम लें, सूरह रूम सुने, सूरह हदीस सुने, सूरह निसा, सूरह तलाक, ये फैमिली मैटर्स जो हैं। मैं कहता हूँ सूरह रहमान लें, सूरह बकरा लें, आप सुने यार, फिर आपके अंदर देखो कैसे तब्दीली आती है। उनकी सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की अपनाए, फिर देखे कैसे। क्योंकि बच्चे का टॉपिक लेके चलना चाह रहा था, शॉर्ट बोलूँगा क्यों, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर लोग नहीं सुनते। कि ये असल मुझे ज़रूर जो महसूस हुई, वो बेसिक तालीम जो है ना, वो बच्चे की तरबियत माँ की गोद है। माँ की गोद से बच्चा एक अच्छी तरबियत लेता है बेसिक, तो फिर उसको स्कूल में, सेकंड में स्कूल एजुकेशन के लिए उसमें उसको दाखिल किया जाता है। वहाँ टीचर उसका बाप सेकंड होता है, जो एक बाप की जगह लेता है, और वहाँ से वो अपनी तालीम भी हासिल करता है और बाकी जो कमी है वो स्कूल पूरी करता था। लेकिन अभी स्कूल के अंदर तो सिर्फ़ एक अफसा नफसी के दौर में एजुकेशन
ایک پیسے کے اس کے اندر انوالو ہو گیا کہ ایک نے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اس نے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو جب ایک دوسرے سے آگے بڑھے گا تو وہ دوسرے کو روندے گا۔ دین ہمارا ایسا نہیں کہتا، دین ہمارا ایک بھائی دوسرے بھائی کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ خود بھی آگے بڑھتا ہے اور دوسرے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کیا پیچھے رہنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا؟ اگر ایک نے اے پوزیشن لی ہے تو بی والا کیا آگے فائنل جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک جو بچہ ہے جو ایک بیسک فرسٹ کلاس سے چلا ہے، ایم بی اے کیا ہے یا سی اے کیا ہے یا ڈاکٹر کی ہے یا انجینئرنگ کی ہے، تو اس میں کوئی ضروری تو نہیں ہے نا سارے اے لیول والے ہی پہنچے ہوں گے، اس میں کوئی 12th میں کوئی گریجویشن کے اندر بہت سارے پیچھے رہے ہوں گے اور لیکن پھر آگے جا کے پھر آگے چلے گئے۔ تو یہ آگے اور پیچھے کے چکر میں ڈال کے نا ہمارے بچوں کی تربیت بالکل خراب ہو گئی، وہ ادب سے خالی ہو گئے۔ ماں جو باپ ہیں وہ گھر کے مصروفیات ان کی اتنی زیادہ انوالو ہو گئے ہیں گھروں کے اندر اپنے ڈراموں میں، ٹی وی میں، موبائلز میں، کہ بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، جس سے بچے پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچے آپس میں بہن بھائی میں اختلافات ہو گئے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ختم ہو گئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس جو ان کی تربیت کرتے تھے وہ نہیں کر پا رہے۔ ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ بچہ شکایت لے کے ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں کسی اور ڈرامے میں یا کسی کام میں مصروف ہوتی ہے، وہ بجائے اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے وہ اسی کو مار دیتی ہے، جس نے مار کھائی ہے اسی کو مار پڑ جاتی ہے، جس کا ریزن یہ پھر آگے چل کے وہ بچہ ایک سائیکو پیشنٹ بنتا ہے اور وہ اس بچے کے دل کے اندر ذہن کے اندر اپنے دوسرے بھائی سے یا بہن سے نفرت جنم لے لیتی ہے۔ وہ بچے اسی طرح پرورش پاتے رہتے ہیں اور پھر شادی کے بعد وہ ماں باپ سے دور چلے جاتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ اولاد خراب نکل گئی، تو اولاد نہیں خراب نکلی، تربیت ہی ایسی کی تھی۔ جب آپ ان بچوں کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ کسی اور کام میں انوالو تھے، آپ نے اپنے ٹائم کو ان جو ٹائم بچوں کو دینا تھا وہ اپنی مصروفیات میں آپ نے کر لیا۔ پہلے یہی تھا، سارا ٹائم ماں باپ اپنے بچے پہ فوکس رکھتے تھے، کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ایکول ہو، بیلنس ہو، ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے نہیں ڈانٹنا ہے، ایک بچے کی تعریف دوسرے کے سامنے نہیں کرنی ہے، ایکول کرنا ہے۔ تنہائی میں ہے بچہ تو آپ سب بات سے کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کے سامنے ایک کو اگنور کیا، دوسرے کی تعریف کی، ایک کو کچھ چیز دی دوسرے کو نہیں دی، ایک غلطی بھی ایک بچے کی ہے اسی بچی کو پیار کر لیا جس کی غلطی ہے یا جو صحیح رائٹ پہ ہے تو اسی کو مار دیا۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری مصروفیت اتنی بڑھ گئی ٹی وی میں اور اس میں ڈراموں میں کہ ہم نے موبائل کے اندر اپنے بچوں پہ توجہ دینا ختم کر دی تقریباً، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر سائیکو پیشنٹ بچے پیدا ہو رہے ہیں جو جیسے اسکولوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہاں وہ اپنے ٹیچروں کا احترام نہیں کر پاتے کیونکہ وہاں انہیں وہ تعلیم نہیں مل پا رہی جو پہلے دیتے تھے۔ اب وہ ٹیچر بھی انہی میں سے نسل کے لوگ ان کلاسوں میں گئے ہیں جن کو صرف ایک پتہ ہے پیسہ کمانا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ تربیت گاہ ہے، یہاں بچے کی تربیت کرنی ہے، اس کو ایجوکیشن دینا ہے، اس کو ٹاپ کلاس بچے کو عزت والا معاشرے میں اعلیٰ مقام دلوانا ہے، تو وہ اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کو پتہ ہے مالکان ہیں وہ مجھے اچھی ہینڈسم سیلری دیں گے، تو وہ والے کام کرتا ہے جو مالک کو پسند ہوتے ہیں، اس نے وہ کام نہیں کرنے جو بچے کو پسند ہو، جو بچے کے لیے بہتر ہو۔ تو اس لیے ہمارا معاشرے کے اندر تعلیم تو ہے، ادب سے خالی ہو گیا، اور ادب ماں کی گود ہے، باپ کی گود ہے، جہاں سے وہ بچہ محروم اسکول کے اندر آتا ہے اور اسکول کے اندر بھی وہ اس کو چیز نہیں ملتی جو اس کو ملنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے بچے صرف آگے بڑھنا ہے، کسی بھی طرح پڑھنا ہے، جھوٹ فراڈ دھوکہ کچھ بھی ہو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بس پیسہ حاصل کرنا ہے اور دکھانے کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ ماں باپ نے پریشر ڈالا نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے چلا گیا ڈر سے، پھر دنیا کو دکھانے کے لیے عملی زندگی میں جب جاتے ہیں کہ لوگ خوش ہوتے ہیں جی یہ نماز پڑھ کے آئے بڑا نیک ہوگا تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ جب لوگوں کو تکلیف دیتا ہے حج کرنے چلا جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں ماشاء اللہ حج کر کے بڑا نیک آدمی ہوگا، عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، حج کرنے چلا جاتا ہے، تو یہ سارا دکھاوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ دل سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، بندے کو راضی کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے خیر و برکت اٹھا لی ہے اور اللہ ماشاء اللہ ہو گیا۔ لیکن آج بھی جن لوگوں کا ایمان ہے اپنے رب پہ، اللہ کے مسلسل میں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی اولادیں بھی بہتر ہیں، وہ خود بھی بہتر ہیں۔ بے شک اس معاشرے میں بہت دکھ اور تکلیف ہے اور پریشانی ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ مار ہے، بے حسی ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں جو آج بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں اور وہ دوسروں کی نسبت بہتر ہے۔ ہاں دکھ اور سکھ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نہ دکھ ختم ہوتے ہیں نہ سکھ ختم ہوتے ہیں، دکھ تو بیٹھے بیٹھے ملتے ہیں جس پہ صبر کیا جاتا ہے، اور سکھ جب ملتے ہیں
تو وہ شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. تو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. یہ ہمیں اپنی اولاد کو بتانا تھا, جو کہ ہم اس سے غافل ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک معاشرہ, کیا بتاؤں میں, کیا پیدا کر رہا ہے. تو وہ آپ کو خود ہی پتہ ہوگا, جو سگنل پہ نہیں رک رہے, رونگ جا رہے ہیں, جو رونگ جاتا ہے وہی لڑ رہا ہوتا ہے. دودھ میں ملاوٹ, کھانے میں ملاوٹ, چیزوں میں ملاوٹ, ایجوکیشن کے اندر ملاوٹ. آپ کسی بھی محکمے میں دیکھ لیں, چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہو گیا, چاہے وہ فوج میں ہو گیا, چاہے وہ پولیس کے اندر ہو گیا, یا کسی انٹیلیجنس میں ہو گیا, کیونکہ بس ایک ہی کام آ گیا, پیسہ کیسا کمانا ہے. تو اس کے بعد اپنے سب فیض سے غافل ہو گئے سب. لیکن جو اچھے لوگ ہیں وہ گنتی میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جن کی وجہ سے یہ دنیا کا وجود اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نئی نسل کو اور ان کے بڑوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے اس نسل کو بچا لیں, اور ان کو جو ہمارے پرانے وہ لوگ, یا تو پرانے آج بھی کچھ ان میں سے ہیں, ان کو تعلیم گاہ پہ لے کے آیا جائے. اسی طرح ہمارا ریلوے کا محکمہ خراب ہو گیا, ہمارا PIA خراب ہو گیا, ہمارے بہت سارے ادارے خراب ہو گئے, اور ایجوکیشن خراب ہو گئی ہے. اسی طرح سٹرکچر جو ہے ایک ہمارا کسی بھی شہر کا, وہ خراب ہو گیا. اس کے لیے اگر کوئی چاہے جذبہ دل میں ہو تو وہ پرانے لوگوں کو, آج بھی ہوں گے 100 سال تک بھی بہت سارے لوگ چلے گئے, ان سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہمیں سدھارنا ہے پاکستان, تو ان لوگوں کو, جو قابل لوگ ہیں, تو ان کو تلاش کریں. وہ ریلوے میں تو تلاش کریں, PIA کے لوگ ہیں تو PIA میں تلاش کریں, جو فوج کے اندر ہیں تو فوج میں سے تلاش کریں, جو پولیس کے اندر لائن میں اچھے لوگ تھے ان کو تلاش کریں, جو ایجوکیشن میں تھے ان کو تلاش کریں, جو اپنا شہری, جو ہماری سٹیز تھی ان کے اندر جو شہری اداروں میں تھے ان کو ہم تلاش کریں. اور اسی طرح جو ہمارے اچھے رائٹر تھے, اچھے دانشور تھے, اچھے مفکر تھے, اچھے عالم دین تھے, ان کو تلاش کریں, جن کا حلقہ احباب کے اندر, اپنی برادری کے اندر کے نام ہے, جن کے لوگ واحد ہیں, ان کو لے کے آئیں آگے, اور پھر اس نئی نسل کو ان کے ساتھ جوڑ کے, اور پھر دوبارہ سے ملک کو اسٹیبل کریں. اور مجھے پوری امید ہے ہم ایمانداری سے اگر چلیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ایک واحد طریقہ ہے. پورا ریلوے کو دیکھیں, ریلوے دنیا میں آگے بڑھی, ہماری ریلوے پیچھے چلی گئی ہے. برانچ لینے ختم کر دی ہیں, جتنے بڑے بڑے ٹاپ کلاس اسٹیشن تھے وہ ختم ہو گئے, جو جنکشن اسٹیشن تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جو بڑی لوکو شیڈ تھیں وہ ختم ہو گئی. بڑا دکھ ہوتا ہے. PIA اتنا نام تھا جس میں دوسری کنٹریز کے پلین آ کے ان کی مینٹیننس ہوتی تھی. یار بڑا دکھ ہے, اور انہوں نے ہی جا کے دوسرے ملکوں میں بنایا ہے. یہی ایک پاکستانی دوسرے ملک میں ایک ٹاپ کلاس کا انسان کہلاتا ہے, اور آج بھی میرا ایمان ہے کہ یہ واقعی ٹاپ کلاس کا, لیکن اپنی منزل سے ہٹ گیا ہے. اس کے لیے سارے مل کے اگر ایک ساتھ اللہ کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, سنت کو اپناتے ہوئے اگر ہم چلیں گے تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے, اور اپنی منزل کو پالیں گے, اپنی نئی نسل کو بچا لیں گے. بس مجھے دکھ اور افسوس یہ ہے کہ میری نئی نسل جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے, وہ ادب سے خالی ہو گئی. وہ ماں کی گود سے ملنا تھا, گھر سے ملنا تھا, اس کا فقدان ہو گیا, حصار قربانی ختم ہو گئی ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی, باقی دنیا کی خیر کرے, اور ہمارے اندر ایمان کا جذبہ قائم ہو. ہم دکھاوے کی بجائے پریکٹیکل بنیں. جیسے تنہائی کے اندر جو انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے نا, تو وہ والا معاملہ دنیا کے سامنے بھی ہونا چاہیے. ہر عمل صرف خالص اللہ کی رضا. یہ نہ ہے کہ جا کے ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں, عمرے پہ جا کے فوٹو کھینچ رہے ہیں, حج پہ جاتے ہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں, کوئی بھی خیرات دیتے ہیں تو فوٹو کھینچ کے آپ لگا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو آپ کی ذات کے تعلق ہے نا, اللہ اور رب سے تعلق ہے آپ کا. تو یہ رب اور آپ سے تعلق ہے. مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا, ایک دوسرے انسان کو اس سے کیا فائدہ, میری نماز سے, میرے حج سے, میرے حفظ قرآن ہونے سے؟ مجھے تو تب فائدہ ہے جب میرے ساتھ دوسرا آدمی کا برتاؤ اچھا ہوگا, میری مشکل میں وہ کام آئے گا, میں مشکل میں اس کے کام آؤں گا, میں گزرتے ہوئے راستے میں اس کو سلام کروں گا, میں لین دین میں انصاف سے کام لوں گا. تب ایک انسان کا دوسرے انسان کو فائدہ ہوگا. یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے. جو رب سے تعلق ہے بندے کا, وہ رب جانے اور بندہ جانے. اور نہ ہی ہم کسی کو کافر بول سکتے ہیں, نہ ہی ہم کسی کو برا بول سکتے ہیں, نہ ڈاکو, نہ زانی, نہ بدماش, نہ چور, نہ چکا. وہ جانے اور رب جانے. میری ذات سے بس دوسرے کو نقصان ہی ہونا چاہیے. میں اسے ایک اچھا انسان سمجھ کے اس کے ساتھ اپنا بیہیویئر اچھا رکھوں, اور میرے ایمان ہے, میرا یقین ہے کہ میرے اس اچھے رویے کی وجہ سے وہ ضرور پلٹ آئے گا. جب ہم تنقید کریں گے, اس کو بولیں گے برا, تو وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. تو معاشرے کبھی نہیں سدھرتے, کیونکہ اصلاح کرنے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ تنہائی کے اندر
اصلاح کی جاتی ہے، لوگوں کے بیچ میں اصلاح نہیں کی جاتی، وہ ایک تنقید ہوتی ہے، اور تنقید کبھی بھی انسان کو سدھارتی نہیں، بگاڑتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔